बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू 365 डिग्रीज। ख़वातीन व हज़रात, सियासत, मईशत और मुआशरत तीनों एक दूसरे के साथ बाज़ाब्ता तौर पर बड़ा गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले मैं सियासत की बात करूँगा। उसकी बात करें तो जब से PDM बनी है अक्टूबर 2020 से आज तक सियासी शतरंज के दो ही खिलाड़ी नजर आते हैं। एक तरफ इत्तेहादी जमातें और दूसरी तरफ कप्तान और उसके खिलाड़ी। जिस लफ्ज़ का PTI इस दौर में बहुत ज़्यादा भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रही है वो है फस्तायत। अंग्रेज़ी में कहें तो उसको फैशिज्म कहा जाता है। इसकी एक वजह यह है कि कप्तान और रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती जा रही हैं, जिसकी इंतहा इस वक्त पहुँच चुकी है। इस वक्त देखी जाए इस इंतहा को तो PTI और उनकी लीडरशिप के साथ जो हो रहा है, जिस तरीके से डॉक्टर यास्मीन राशिद आज भी अंदर हैं, बहुत सारे उनके रहनुमा आज भी गिरफ्तार हैं। चौधरी साहब की वाइफ, कल आपने देखा किस तरह उन्होंने बताया कि उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। अब इसी वजह से दुनिया भर के मीडिया पर PTI का असर और रसूख भी ज़्यादा है और उसकी वजह से ये सब कुछ रिपोर्ट होता है, पाकिस्तान का इमेज नेगेटिव जाता है। लेकिन पाकिस्तानी कौम को अफसोस उस वक्त हुआ जब इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में माँओं और बहनों का लिहाज नहीं रखा गया। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होना आम सी बात बन गया, कोई बड़ी बात रही नहीं। और फिर PTI ने भी ऑफकोर्स जो बोया सो काटा, उन्होंने भी खवातीन का लिहाज नहीं किया था। मरीम नवाज से लेकर फरियाल टालपुर साहिबा तक ये सब कुछ हमने देखा, किस तरह मुकदमात बने, किस तरह गिरफ्तारियां हुई ईद से पहले चांद रात को। आज PTI के साथ भी हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा हो रहा है, उससे ज़्यादा बुरा हो रहा है जो उन्होंने किया था। और अगर कल वो फिर ताकत में आएंगे तो वो भी यही कहेंगे कि हम उससे भी ज़्यादा बुरा सलूक करें अपने मुखालिफिन के साथ। ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? मैं तो ये सोच कर परेशान ही हो गया हूँ। हमारी सियासत में इतनी नफरत आखिर क्यों आ गई है? बदले की सियासत, इंतकाम की रिवायत कब ख़त्म होगी? यही वजह है कि कभी 30,000 की नौकरी करने वाला चीफ जस्टिस जैसे बड़े शख्स को डोनट की दुकान पे काम करने वाला गाली दे देता है, और फिर वही काजी आज लंदन में हम देख रहे हैं कि मुंह छुपाता फिर रहा है। और फिर उसी का दिफा करने के लिए, इस रिटायर्ड चीफ जस्टिस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला चेयरमैन PCB आकर कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, पासपोर्ट ब्लॉक करेंगे, NICs ब्लॉक करेंगे। क्यों हम इस स्टेज पर आ गए हैं? वज़ीर दाखिला ने तो ऐलान कर दिया है कि वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन मेरा सवाल यही है कि हम क्यों इस स्टेज पर आ गए हैं? बहुत ऑब्वियस सी बात है, सियासी हालात। अच्छा, सियासत से आ जाएँ मईशत के ऊपर। तो मईशत के अंदर हम देखते हैं कि हमारे हुक्मरान इस वक्त बता रहे हैं कि मुआशी आशारिये बहुत अच्छे जा रहे हैं। और आज भी हमारे वज़ीर आज़म ने जो MOU साइन किए हैं रियाद में, $2.2 अरब की सरमायाकारी की बात हो रही है। 34 MOU साइन किए गए हैं। यकीनन इंतहाई खुशाइंद बात है। लेकिन मुआशी तौर पर जब भी पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक के पास जाता है तो वो समझ जाते हैं कि वही दोस्त आ गया है जो हमेशा जब भी आता है तो कर्ज मांगता है। पाकिस्तान मुआशी तौर पर दुनिया भर में एक कर्ज मांगने वाला मुल्क बन गया है कि जब भी मिलेगा ये दोस्त हमसे पैसे ही मांगेगा। इसीलिए मुआशी तौर पर हमारा इमेज तो बहुत बुरा है। और अगर हम हाल देखें पाकिस्तानी कौम का, तो बिजली के बिल सबको परेशान किए हुए हैं। महंगाई बढ़ी रही है। पेट्रोल आज 250 रुपये का पाकिस्तान में बिक रहा है, जबकि हमारा पड़ोसी मुल्क हमें 30 रुपये लीटर देने को तैयार है। लेकिन हम उससे 30 रुपये लीटर नहीं लेंगे, हमें अपनी कौम को 250 रुपये लीटर बेचना है अपने मुआहिदों के मुताबिक। बिजली महंगी बेचनी है IPPs के मुआहिदों के मुताबिक, और पाकिस्तान की मईशत ऐसे ही चलती रहेगी, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। सियासत, मईशत के बाद मुआशरत। मुआशरे की बात करें तो हमारी सोसाइटी में करप्शन, 2 नंबरी, चोर बाजारी आम हो चुकी है। हमारी इकॉनमी की अगर साइज़ $400 अरब के लगभग है, तो हमारी इनफॉर्मल इकॉनमी यानी चोरी वाली इकॉनमी की साइज़ 1000 अरब से भी ऊपर है। हमारे मुआशरे के अंदर सेहत का मयार ये है कि हम ना पोलियो से ख़ात्मा कर पा रहे हैं, ना हेपेटाइटिस, ना TB, ना कोई और मर्ज़ हमारी सोसाइटी से ख़त्म हो रहा है। पोलियो के तो ख़ात्मे के लिए अमेरिका ने $1 के करीब पाकिस्तान पे खर्च कर दिया, पोलियो ख़त्म नहीं हो सका, हेपेटाइटिस ख़त्म नहीं हो सका। अफसोस तब होता है जब वजारत सेहत ऐवान को बताती है कि पाकिस्तान में 8 करोड़ नफ्सियाती हैं। मैं समझता हूँ 8 करोड़ नहीं, हम शायद 24 करोड़ ही, पूरी कौम ही नफ्सियाती हो गई है। हमारे हालात ऐसे हैं सियासी, मुआशी, मुआशरती तौर पर। और मेरी नज़र में आज के दिन अगर पाकिस्तान को कोई सही ट्रैक पे ला सकता है तो वो पाकिस्तान की बेटी है, पाकिस्तान की खातून है, वो औरत है जो शायद अपने बच्चे की बेहतरीन परवरिश करके ही, एक बेहतरीन माँ का किरदार अदा करते हुए ही पाकिस्तान को सही ट्रैक पे ला सकते हैं। तो इसलिए मैंने आज के प्रोग्राम में बहुत सारी ख़वातीन को मदऊ किया। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर क्या किरदार होना चाहिए हमारे मुल्क के लोगों का, पाकिस्तानियों का जो पाकिस्तान में हैं, जो अब्रॉड हैं,
کیا ایسا ہی ہوتا رہے گا کہ کوئی آرمی چیف ریٹائرمنٹ کے بعد گھومنے جائے گا اور پاکستانی ان کو گھیریں گے, ویڈیو بنائیں گے, ان کی برا بھلا بولیں گے, چیف جسٹس ریٹائر ہونے کے بعد باہر جائے گا, ان کو ہم برا بھلا بول کے ہم بولیں گے ہم نے اپنا کردار ادا کر دیا. لیکن پاکستان کو آج جس کردار کی ضرورت ہے, جس ماں کی ضرورت ہے, جس بیٹی کی ضرورت ہے, اس پہ گفتگو ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو 365 ڈگریز. میرے ساتھ اس کمال پینل موجود ہے. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے تعارف کروانا چاہوں گا, تنزیلہ مظہر صاحبہ میں جوائن کر چکے ہیں, سینئر صحافی ہیں, سینئر اینکر پرسن ہیں, تجزیہ کار ہیں. بہت بہت شکریہ تنزیلہ آپ کے وقت کے لیے. نادیہ مرزا کسی تعارف کی محتاج نہیں, سینئر اینکر پرسن, اینالسٹ, جرنلسٹ. بہت بہت شکریہ نادیہ. جویریہ صدیق صاحبہ آپ کے وقت کے لیے بہت مشکور, شکر گزار ہوں. اینڈ اسما ودود صاحبہ سینئر اینالسٹ, آپ کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں, آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا. لیٹس اسٹارٹ وتھ تنزیلہ. تنزیلہ, آپ کی نظر میں 3 راؤنڈز میں آج کا پروگرام کرنا چاہتا ہوں. راؤنڈ 1 از پالیٹکس, راؤنڈ 2 از اکانومی, راؤنڈ 3 از سوسائٹی. اب پالیٹکس میں تنزیلہ آپ کی نظر میں آج کیوں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ سیاستدانوں کی ماؤں بہنوں کو آ کر پریس کانفرنس میں بیٹھنا پڑتا ہے, بتانا پڑتا ہے کہ ان پر کیا گزری, کس طرح ان کے گھر میں 30-40 لوگ گھسے. کیا ہماری سیاست اس لیے آج اتنی فسطائیت کا شکار ہے کہ ہم نے ماؤں بہنوں کا احترام چھوڑ دیا؟ تنزیلہ صاحبہ. جی بہت شکریہ طلحہ. میرا خیال ہے کہ جو آپ کے سماج میں ایک زوال آیا ہے اقدار کا, اخلاقی اقدار کا, وہی اسی کی ریفلیکشن سیاست میں ہے, اسی کی ریفلیکشن آپ کو میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے. تو میرا خیال ہے ان کو الگ الگ اکائیوں میں شاید اس کا تجزیہ کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا. جو آپ کے معاشرے میں جتنی بھی بری اقدار کو فروغ ملا ہے, جس طرح سے برائی کو فروغ ملا ہے اور ایکسیپٹنس ہو گئی ہے. میں اکثر جگہوں پہ بات کرتی ہوں کہ اب آپ 2 دہائیاں پہلے جو برا شخص تھا اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کو لوگ اپنی عزت سمجھتے تھے, اور آج جو ہے وہ برے سے مراد یہ کہ جو کرپٹ ہے, برے سے مراد وہ ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے, برے سے مراد جس کے اوپر کوئی غبن کا پرچہ ہو یا ثابت ہو چکا ہو, ایسے لوگوں کے ساتھ لوگ اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے کو پسند کرتے ہیں. تو جہاں تک بات ہے خواتین کی, دیکھیے یہ آج کی بات نہیں ہے, ماضی میں بھی اور روایتی طور پر بھی اگر آپ نے کسی مرد کی انسلٹ کرنی ہو, اس کی بے عزتی کرنی ہو, اس کو کوئی اس کو دکھانا ہو کہ اس کی اوقات کیا, تو آپ اس کی بہن پہ, اس کی ماں پہ, اس کی بیوی پہ, اس کی بیٹی پہ ہی حملہ آور ہوتے ہیں لوگ. زبانی کلامی کی بات کر رہے ہیں, جو گالم گلوچ ہے وہ ساری عورتوں کے توسط سے آپ جو ہے وہ گالی دیتے ہیں کسی مرد کو بھی. تو یہ نئی بات نہیں ہے, لیکن اب آپ اس کو ایک عملی شکل میں دیکھ رہے ہیں, اور عملی شکل میں ظاہر ہے ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ غیرت اور عزت کا جتنا بھی تصور ہے پاکستان جیسے معاشروں میں وہ عورت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو جب آپ گھر کی خواتین پر اس طرح کے کسی بھی کسی بھی چیز میں اس کو گھسیٹ کے لے کے آتے ہیں, تو پھر آپ نفسیاتی طور پر بھی کسی شخص کو دبوچنے کے قابل ہو جاتے ہیں. ویسے آپ لڑائی لڑتے رہیں, آپ طاقت کا مسل کا اظہار کرتے رہیں, آپ سے دو بدو لڑائی مرد کرتا رہے گا, لیکن جب گھر کی خاتون پہ بات آئے گی, بچے پہ بات آئے گی, تو ظاہر ہے پھر وہ نفسیاتی طور پر یقیناً کمزور پڑ جائے گا. کیونکہ یہ کہنے کی بات ہے کہ نہیں فرق پڑتا, بہت فرق پڑتا ہے. اور بے شک آپ کہتے رہیں کہ ہماری طاقت ہے ہماری خواتین, لیکن ہمارے معاشرے میں خاتون کو رگیدنا, کسی بھی چیز میں اس کو گالی دینا, اس کی کردار کشی کرنا, وہ یقیناً ایک ایسے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جس سے لوگ بہت پہلو بچاتے ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہوں, چاہے وہ میڈیا پرسنز ہوں, چاہے عام سوسائٹی میں لوگ ہوں. اور یہ بدقسمتی کی بات ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ساری سیاسی جماعتیں قصوروار ہیں. آج ہمیں یہ کھل کے اس لیے نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا ہے, آج ہمیں کھل کے اس لیے نظر آتا ہے کہ لوگوں کے پاس اظہار کے بہت سارے ذرائع ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں ایسا نہیں تھا, یہی طریقہ کار تھا. آپ نے کسی دوسرے کو نیچا دکھانا ہے تو آپ ان کی خواتین پہ ہی حملہ آور ہوتے تھے. تو ہمیں, میرا خیال ہے اکراس دا پولیٹیکل پارٹیز لائن سب سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ آپ اپنی سیاسی وابستگی کو ایک طرف رکھیے. جب پچھلے دور میں راجہ پرویز اشرف صاحب جو اسپیکر تھے, تو میں اس وقت مجھے موقع ملا تھا ہاؤس میں جا کے, فلور آف دا ہاؤس میں نے بات کی تھی, اور وہاں پہ بھی یہی کہا تھا کہ جب آپ ایک پارٹی کی عورت کو کمزور کرتے ہیں تو آپ سیاست میں نئی خواتین کا راستہ بند کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پی ٹی آئی کی عورت کی کردار کشی کریں یا نون کی عورت کی کردار کشی کریں. بنیادی طور پر آپ پاکستان کی عورت کو بتا رہے ہیں کہ سیاست میں آپ کی جگہ نہیں ہے. جب آپ سیاست میں خاتون کو گالی دیتے ہیں تو پھر
جو دوسرے مطلب ہم کہتے ہیں نا مڈل کلاس کی عورتیں کیوں آگے نہیں آتی یا گراس روٹ سے عورتیں کیوں آئیں گی آگے؟ ان کے بھائی، ان کے شوہر، ان کے بیٹے، ان کی فیملی، ان کے دوست احباب ان کو کیوں آگے آنے دیں گے؟ گالی کھانے کے لیے، ٹرولنگ کے لیے، کردار کشی کے لیے؟ جب اتنی بڑی بڑی شخصیات کی بیویاں، جب بڑی بڑی شخصیات کی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں تو پھر عام عورت کیسے یہ جرت کرے گی کہ وہ سیاست میں آئے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ سیاست کو بند کر دیتے، ایک بند دروازہ جس کے آپ اوپر آپ تالا لگا دیتے ہیں کہ عام عورت پھر نہیں آئے گی. تو یہ لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. یا تو یہ سوچی سمجھی بات ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم تو ظاہر ہے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے صنعتکار ہیں، بڑے بڑے سیاستدان ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے، تو ہم تو کہیں نہ کہیں جا کے اس کا بدلہ لے لیں گے. لیکن عام عورت ڈر جائے گی، پھر وہ نہیں سوچے گی کہ سیاست میں اس کے لیے جگہ بن سکتی ہے، اس میں کوالٹیز ہوں گی، اہلیت ہوگی، صلاحیت ہوگی، لیکن اس کے رائٹ باوجود وہ آگے نہیں آئے گی. رائٹ نادیہ، پہلا ایک دور ہم نے دیکھا ہے جب پولیس کسی کو پکڑنے جاتی تھی اور وہ شخص نہیں ملتا تھا تو اس کے باپ یا بھائی کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے کہ ان کو پکڑ لیتے ہیں، وہ کرمنل خود ہی ہمارے پاس آ جائے گا. لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کرمنل نہ ملے تو ماؤں اور بہنوں کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے. بہت عجیب سی بات ہے یہ. آپ کی نظر میں کیوں ایسا ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ سیاست اتنی گندی ہو گئی؟ نادیہ. تھینک یو ویری مچ طلحہ جتوئی. دیکھیے، معاملہ صرف سیاست کا نہیں، ہمارا پورا معاشرہ ہی، جس طرح سے تنزیلہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ معاشرے کا پورا ریفلیکشن ہے جو ہمیں سیاست پہ بھی نظر آ رہا ہے. آپ اپنے انٹرو میں بات کر رہے تھے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، میرا خیال ہے جس میں ان کی گاڑی پہ حملہ ہوا آئی گیس، اور جو کچھ ہوا. تو ہم یہ جو جس معاشرے میں یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ کیا یہ پہلے معاشرے میں ہوتی تھی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اس کو کنڈیم کر رہی ہوں. مجھے پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی نے یہ سیاست کی ایک بنیاد ڈالی ہے، نفرتوں کی بنیاد ڈالی ہے. لیکن یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک جاہل طبقہ ہے، ایک پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو شعور نہیں ہے، اوورسیز پاکستانی ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ کتھارسس ہو رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب آپ اتنے فرسٹریشن کے بیریئر اتنے لگا دیتے ہیں نا، جو کہیں آپ نکال نہیں پاتے، تو پھر یا آپ ایک پارٹی کو آپ ووٹ دیتے ہیں اور اس پارٹی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کہیں جیتی نہیں ہے، کوئی اور پارٹی جیت گئی ہے، تو آپ ہیلپ لیس ہوتے ہیں. جب آپ ہیلپ لیس ہوتے ہیں تو وہ فرسٹریشن آپ کے اندر نکلتی ہے، بڑھتی ہے، اور یہ فرسٹریشن پہ ان موقعوں پہ نکلتی ہے. تو میں خیال ہے اس پورے سوسائٹی کو اس پورے جو بیہیویئر ہے اس کو سمجھنے کی اور چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایز فار ایز پالیٹکس از کنسرن، اور جو آپ نے واقعہ یہاں پہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، تو میرا یہ خیال ہے کہ پہلے جو ہماری جو تھوڑی بہت باؤنڈریز ہوتی تھیں، تھوڑی اخلاقی کہہ لیجیے، ہمارے اقدار کی کہہ لیجیے، وہ سب ختم ہو چکی ہیں. مطلب ہم نے یہ کر لیا ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار والے حساب پہ ہم چل رہے ہیں کہ اب جنگ ہے تو کھلی جنگ ہے. اس میں کوئی عورت ہو، کوئی بچہ ہو، جو پہلے ہوتا تھا نا کہ جی چادر اور چار دیواری کا تقدس، یہ ہم بڑا سنتے تھے نا، چادر اور چار دیواری کا تقدس، وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. تو ہم اس نہج پہ ہم چلے جائیں گے، اور جب ہمارے کرتا دھرتا چلے جائیں گے، جب ہمارے ادارے چلے جائیں بٹ گے، تو پھر ہم نادیہ پبلک سے جب جی ہمارے نبی کریم آقا دو جہاں رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا لشکر جب کسی بھی جنگ پہ جاتا تھا تو پہلی چیز یہی کہی جاتی تھی کہ کسی خاتون کو، کسی بچے کو، کسی جانور کو، کسی پودے کو، کسی درخت کو نقصان نہ پہنچانا. یہ کیسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں پر سیاسی بدلہ لینے کے لیے کوئی لحاظ نہیں، کوئی اسلامک ویلیوز نہیں؟ نادیہ اسلامک ویلیوز کو تو ہم بہت ہی پیچھے چھوڑ کر آ گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا، اگر ہم اسلامک ویلیوز پہ چل رہے ہوتے تو پھر ہم بھی یورپ یا امریکہ ہوتے کہنے کو. وہ اسلامک مسلمان نہیں ہے لیکن وہ اسلامک ویلیوز کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اچھا، یہ جو ہم سارا کے سارا اٹھا کے صحرا پی ٹی آئی کے ڈال دیتے ہیں نا، یہ میرا خیال ہے ہوگا کچھ حد تک پارشلی جو ہے وہ ہوگا. لیکن کیا پیچھے چلے جائیں، بینظیر بھٹو جب تھیں ان کے ساتھ کیا نہیں ہوتا تھا؟ آج بتاتے ہیں نا کہ جی پیلی ٹیکسی، رانا ثناء اللہ صاحب کیا بیان دیتے تھے صفدر کے حوالے سے، مریم بی بی کے حوالے سے، ان کی والدہ کے حوالے سے، جو تصویریں گرانے والی بات ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ نہیں جی وہ انہوں نے گرائی تھی، انہوں نے کنہوں نے گرائی تھی. لیکن بہرحال دیکھیں، اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، اس وقت عوام میں اتنا شعور نہیں تھا، عوام اتنی زیادہ ووکل نہیں تھی. اب گریجولی یہ چیز بڑھ گئی ہے.
تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کی اسلامک ویلیو جن کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں، کاش کہ ہم اسلامک جو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، ریلیجیسلی رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اسلامک ویلیو کو تو ہم بہت پیچھے چھوڑ کر آ گئے. تو میرا خیال ہے یہ کنٹرول نہیں ہوگا تو یہ بہت بری طریقے سے آگے جائے گا. بہت برا نقصان ہوگا ہمارے پورے قوم کو، پورے نیشن کو، وچ وی کین ناٹ افورڈ اینی مور. آسما آئی ہیو ٹو کم ٹو یو. آسما، آپ کی نظر میں ہماری پالیٹکس کیوں اتنی ڈرٹی ہو گئی؟ پالیٹکس تو آبویسلی وہ اپنی ڈرٹی ہونے کے حوالے سے بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ راک باٹم ہٹ کرنے والی ہے. لیکن راک باٹم ہٹ کرنے کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے آپ. The only thing about hitting the rock bottom is that you're left with one option, that is کہ آپ دوبارہ سے اپنے آپ کو ریکنسائل کر کے آگے چلتے ہیں. ابھی میرے دوستوں نے بالکل صحیح کہا کہ ہماری سوسائٹی میں بہت ایک کمپریہنسولی ایک گراوٹ آئی ہے اور ایک کمپریہنسولی ایک ایگریشن ہے، ایک کتھارسس ہے، جس کی وجہ سے ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. میرا اس میں تھوڑا سا مختلف پرسپیکٹو ہے. میں بہت ہوپفل ہوں اپنی سوسائٹی کے حوالے سے. یہ وہ سوسائٹی ہے جس کے اوپر آپ سوچیں کہ وہ ایک گیم آف فیئر کے حوالے سے ہم نے لمٹس کراس کر دی ہیں. اب یہ عورتوں کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں، میں اس کو بھی کیٹیگرائز نہیں کرتی. اگر ایک بچہ، ایک آدمی بھی اپنے پولیٹیکل اوپینین کی وجہ سے وکٹمائز ہوتا ہے تو دیٹ از سملر ایز اینی وومن بینگ وکٹمائز. ہاں، اس کی ایک امپیکٹ مختلف ہوتا ہے، لیکن دونوں کی جو ہے نا پولیٹیکل رائٹس کی اور ایک کانسٹیٹیوشنلی گیون رائٹس کی وائلیشن سیم ہے. لیکن ہماری سوسائٹی اس گیم آف فیئر کو ہماری ریزسٹ کر رہی ہے. آپ دیکھیے کہ گیم آف فیئر کھیل رہے ہیں، انہیں کتنا اپنا لیول ہائی کرنا پڑ رہا ہے، پھر بھی یہ وہ سوسائٹی ہے جس نے 8 فروری کو نکل کے ووٹس دے دیے. اسٹل ہم ریزسٹ کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو. ہمارے لب بند ہیں لیکن پھر بھی ہم بول رہے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ بھائی نو اباؤٹ دا فیوچر. ہمارے پاس ایسے سپر سٹارز ہیں ہمارے جرنلزم کے جو غائب ہوئے اور پھر مہینوں غائب رہے، لیکن اسٹل وی ہیو دا کریج، آور سوسائٹی ہیز دا کریج ٹو اسپیک. تو یہ جو ریزیلینس ہماری سوسائٹی نے شو کی ہے، جو پولیٹیکل وزڈم ہماری سوسائٹی نے شو کی ہے، جو ایک کریج ہماری سوسائٹی شو کر رہی ہے، وہ کمینڈیبل ہے. یہ سچویشن واقعی بہت گرم ہے، یہ سچویشن واقعی بہت ڈسگسٹنگ ہے. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، جہاں پہ آپ کی پولیٹیکل ڈفرینس ایکسیپٹ نہیں ہو رہا، جہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین کی کوئی جگہ نہیں ہے، جہاں پہ آپ نے ایک جرنلائز نارمل بنانے کی ٹھان لی ہے، یہ واقعی الارمنگ ہے. لیکن جس طرح ہماری سوسائٹی اس کو ریزسٹ کر رہی ہے، جس طرح ہمارے لوگ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں، جتنا وہ پولیٹیکلی اویئر خود کو رکھنا چاہ رہے ہیں، جتنا وہ چینج لانا چاہ رہے ہیں، they want to make a difference, they want the things to get settled, وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام اینٹیٹیز اپنی کانسٹیٹیوشنل باؤنڈریز میں جائیں اور وہیں رہیں. اور اس کے لیے they are struggling, untiringly struggling. جو کچھ بھی ہو رہا ہے، سے بھی ہو رہا ہے، still they are resisting, still they are کوشش کہ اس فورس کو ریزسٹ کیا جائے. اور ایک اور بات میں بیان کروں گی کہ فیئر کی ایک بڑے مزیدار گیم ہوتی ہے. فیئر ایک سرٹن لیول کے بعد ان افیکٹو ہو جاتا ہے. آپ اس یہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں نا، عورتیں بھی بیچ میں آ گئیں، بچے بھی 11 مہینے کے 2 سالوں کے بیچ میں آ گئے. اٹ ول لوزنگ از امپیکٹ. پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اب تو فیس ہی کرنا ہے، اس کے بعد ہم کیا کریں. There's nothing worse can happen. اور کتنا ڈراؤ گے آپ، یہ کہہ رہی ہیں نا، اور کتنا ڈراؤ گے. اتنا ڈرا دیا ہے اس قوم کو کہ اب اسے ڈر نہیں لگتا ہے. بڑی ریزیلینٹ قوم ہے یہ، اس بات میں تو کوئی شک نہیں. بہت سارے اور بھی مشکل سوال پوچھنے ہیں میں نے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو 365 ڈگریز. وزیر اعظم میاں شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پر 2 روزہ دورے پر، اور وہاں پہ انویسٹمنٹ سمٹ انہوں نے اٹینڈ کی، اور بتایا جا رہا ہے کہ 34 سے زائد معاہدوں پر MOUs پر دستخط ہوئے ہیں. $2.8 ارب تک سعودی سرمایہ کاری پاکستان میں جائے گی. گڈ نیوز. لیکن پاکستانی پوچھتا ہے جی سوال کہ معیشت کے سال میں ہے، بے روزگاری کب ختم ہوگی، غربت کا خاتمہ کب ہوگا، خواندگی کی شرح کب بڑھے گی. یہ وہ حقیقتیں ہیں جن سے نظریں چرائی نہیں جا سکتی. میں چاہوں گا جویریہ صاحبہ آپ سیاست کے بھی میرے سوال کا جواب دیں، کیونکہ پہلے اس سے میں آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. آپ کی نظر میں جویریہ کیوں ہماری سیاست اس حال میں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ معیشت بھی تباہ گو ہے، ہم قرضوں پہ ہی چلتے ہیں؟ یور ویوز آن اٹ جویریہ.
جی السلام علیکم ایوری ون ایکچولی ہمارے ملک کی جو سیاست ہے وہ نفرت کی بھینٹ چڑھی ہوئی ہے. کچھ لوگوں نے اپنی ذاتی انتقام یا اناد ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیوں کو جو ہے وہ سیاست کا نام دیا ہوا ہے, اور دوسرا غیر جمہوری قوتیں ایک بہت بڑا جو ہے وہ یہاں پر سبب ہیں کہ ملک میں جمہوریت جو ہے وہ چل نہیں پا رہی. ابھی بھی جو جمہوریت ہے آپ اس کو جمہوریت تو کہہ نہیں سکتے, کیونکہ عوام نے ووٹ کسی اور کو دیے تھے اور مینڈیٹ کسی اور کو مل گیا, تو یہ چیز میری سمجھ سے باہر ہے. اوپر سے کہ اسمبلی ادھوری ہے, خواتین کی نشستوں کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ مارا ہوا ہے اور خواتین کو ان کی نشستیں نہیں دی جا رہی. اور ہمارے ملک میں جو کہ سلیکٹیو ایکٹیویزم ہوتا ہے, تو جو ملک کے اندر جرائم ہو رہے ہیں یا ملک کے اندر تشدد ہو رہا ہے یا جبر ہو رہا ہے اس پہ چپ ہیں, لیکن لندن میں کچھ ہو جائے تو اس سے جو ہے وہ لوگوں کو بہت جو ہے وہ ناساز ان کی طبیعت کے اوپر یہ چیزیں گزرتی ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ اسلام آباد کی اگر 24 گھنٹے کی صورتحال دیکھیں تو 2 بینکوں کے اوپر جو ہے وہ ڈاکو حملہ آور ہوئے, اور ایک ڈکیتی کے اندر جو ہے وہ گارڈ کی زخمی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی. اس کے علاوہ اسٹریٹ کرائمز کے واقعات الگ ہیں. اس حوالے سے کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. جو لوگ وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کے جو ہے وہ شناختی کارڈ منسوخ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو ہم کس قسم کی اسٹیٹ بنتے جا رہے ہیں؟ کیا یہاں جو بات کرے گا, جو بولے گا یا اختلاف رائے کرے گا اس کا جو ہے وہ شناختی کارڈ منسوخ ہو جائے گا؟ ہم کس قسم, کیا ہم کوئی نارتھ کوریا بن گئے ہیں؟ کیا ہم کیا بنتے جا رہے ہیں؟ کیا ہم ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ نہیں ہے؟ پھر دوسری چیز کہ جن ایشوز پہ بات ہونی چاہیے ان ایشوز پہ بات نہیں ہو رہی, اور روزانہ کی تعداد میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی تذلیل کی جاتی ہے. اب اگر ایک خاتون سیاستدان اپنے جلسوں میں یا اپنی تقریروں میں کھڑے ہو کر دوسرے لیڈر کو فتنہ کہے گی یا انتشار کہے گی یا اس طرح کی باتیں کرے گی, تو آف کورس آپ کے اوپر اس چیز کا رد عمل آئے گا. جب تک خود سیاستدان اپنے اندر شائستگی پیدا نہیں کریں گے, ایک دوسرے کے لیے ادب جو ہے وہ نہیں اپنے اندر پیدا کریں گے, تو خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ متنفر ہوتی جائے گی سیاسی عمل سے. اور صحافت کے اوپر بھی جو ہے وہ زوال آیا ہوا ہے. جب صحافیوں کی کردار کشی کرنی ہوتی ہے تو مرد صحافی کو لفافہ کہا جاتا ہے, اور عورت صحافی کی جو ہے وہ کردار کشی کی جاتی ہے, اس کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے. اس پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جب اپنے کسی دوست کے ساتھ ہوگی تو لوگ اس پہ آواز اٹھائیں گے, کسی اپوزٹ بندے پہ ہوگی جس سے آپ کے خیالات نہیں ملتے تو یہاں پر بھی ایک طویل خاموشی ہے. اس سال 10 صحافی جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں پاکستان میں. کیا آپ نے بڑے بڑے صحافیوں کی طرف سے, پرائم ٹائم کے اینکرز کی طرف سے یا بڑے کالم نویسوں کی طرف سے اس کی کوئی مذمت دیکھی ہے؟ یا آپ نے پریس کلبز کی طرف سے جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی احتجاج دیکھا ہے؟ بالکل نہیں, کیونکہ میجورٹی جو ہمارے دوست ہیں, احباب ہیں, وہ اس رجیم کو سپورٹ کرتے ہیں. ان کو یہ لوگ اچھے لگتے ہیں, ان کو ان کی شکلیں پسند ہیں, ان کو ان کے افکار پسند ہیں. تو اس میں اگر 10 صحافی اس سال جو ہے وہ قتل بھی ہو گئے تو اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. دوسرا آپ سرمایہ کاری کی جو بات کر رہے ہیں, سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کا ایک بہترین دوست ہے, اور یہ چیز خوشائن ہے کہ اگر ملک میں جو ہے وہ سرمایہ کاری آئے. لیکن میرا ایک سوال ہے کہ اگر ملکی اثاثوں کو اسی طرح بیچتے رہے, ابھی میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جمعرات کو جو ہے وہ پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے بھی جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھیں گی, تو اگر آپ ملکی ایسٹس کو بیچتے رہیں گے تو پھر ترقی کیسے ہوگی؟ اگر اس ملک کے اثاثے گروی پڑے ہوئے ہوں گے یا ان کی نجکاری ہو جائے گی, تو آپ جتنے بھی ایم آئی یو سائن کر لیں یا فیتے کاٹ لیں, تختیاں کاٹ دیں, اس کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچتے. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ منصوبوں کی جو ہے وہ ریبنز کاٹے جا رہے ہیں, لیکن ان کا کوئی وجود نہیں ہے. جویریہ, وہ تو وزیر اعظم نے کل کی تقریر میں کہہ دیا تھا کہ پاکستان میں ریولوشن آ چکا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طاقت سے ہمارے نوجوانوں نے معیشت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. باتیں مجھے تو ہضم نہیں ہے, میرے سر کے اوپر سے گزر گئیں. تنزیلہ صاحبہ, رائٹ جویریہ, I'll come back to you. آپ جلدی سے کمپلیٹ کر لیں اگر کرنا چاہتی ہیں. جی میں کہہ رہی ہوں انٹرنیٹ جو ہے وہ چلتا نہیں ہے, ٹویٹر پہ بین لگا ہوا ہے, کون سا یہاں پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو ہے وہ انقلاب آئے گا؟ یقیناً, I completely agree with you on that. تنزیلہ صاحبہ, اب بات ہماری بڑی بہن جویریہ نے کر دی ہے کہ ملک میں صحافی آزاد نہیں ہے. کل شبلی فراز بھی سینٹ میں کہہ رہے تھے ہر چینل پہ عمران خان عمران خان عمران خان. آپ کی نظر میں آج میڈیا کا, تنزیلہ صاحبہ, حال کیا ہے؟ کیا صحافی آزاد ہیں یا صحافت بھی سیاست کی طرح, معیشت کی طرح, معاشرت کی طرح تنزلی کا شکار ہے؟ تنزیلہ, اگین وہی بات کروں گی کہ ہمارے ہاں ظاہر ہے یہ تمام ایشوز ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دیکھیے صحافیوں نے بھی تو اپنی رائے کو سچ بنا کے پیش کرنے پہ ضد باندھ دی کہ جو میری رائے ہے بس وہی سچ ہے, اور پھر رائے کو, تجزیے کو, خبر کو, ہر چیز کو اتنا گڑبڑ کر دیا. ابھی بھی آپ دیکھیے کہ ٹی وی کی اسکرین پہ لوگ بڑے ڈیسنٹ ہو کے کچھ اور باتیں کرتے ہیں, آپ ان کو سوشل میڈیا پہ دیکھیں ان کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے, ان کی جو خبر ہے اس کا تھمبنیل بدل جاتا ہے, اس کی شہ سرخی بدل جاتی ہے. تو
मुनाफकत जो है वो पाकिस्तान में सबसे जो बड़ी वजह है ना हर तरह की तनज़ली की, वो मुनाफकत है. हम हर चीज़ में मुनाफकत करते हैं, सियासत कह लीजिए, सहाफ़त कह लीजिए. हमारे यहाँ जितने भी इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा नवाजा गया है. इस मुआशरे ने उनको बड़ी रेटिंग दी है, इस बड़ी वाह वाह हुई है, लोग रंगे हाथों पकड़े गए लोग. तंजीला, झूठ क्या बोलते हैं. मैं थोड़ा सा एक जुमला ऐड करूंगा, क्या मैं इस्लामिक रिपब्लिक को मुनाफिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहूं आपके जुमला सुनने के बाद? बिल्कुल कहे ना. आपने कभी कहीं और किसी मुल्क में देखा असली शहद और असली दूध और खालिस दूध? मतलब आप बाहर जाके कहीं पूछे ना कि खालिस शहद है, तो वो कहते हैं खालिस शहद क्या होता है? भाई शहद तो शहद होता है, ठीक है. तो आपके यहाँ सफेद झूठ और काला कवा, मतलब आपने तो आगे का आवा आपने बिगाड़ा हुआ है. तो आपका पूरा मुआशरा उसी तनज़ली का शिकार है. अब आप देखिए यहाँ पे हर शख्स का अपना सच है. देखिए मेरा अपना सच है, आपका अपना सच है. मैं अपने लेंस से दुनिया को देखती हूँ, आप अपने लेंस से देखते हैं. लेकिन एक हैपनिंग जो कहीं पे हो रही है वो तो खबर है ना, उसमें मेरे और आपके दुनिया को देखने के अंदाज से कितनी तब्दीली हो सकती है? थोड़ी बहुत हो सकेगी. ऐसा तो नहीं हो सकेगा ना कि कोई एक झूठ को इनकलाब कहता है, कोई दूसरे झूठ को इनकलाब कहता है. तो यहाँ पे मसला जो है ना वो, देखिए सहाफत सारी दुनिया में है, बुराई और अच्छाई भी सारी दुनिया में है. हमने ये जो कुफर और हक और बातिल की लड़ाई बना दिया ना, सियासत को भी, सहाफत को भी, समाज को भी, ये जो हम हर वक्त मॉरल पुलिसिंग करते हैं एक दूसरे की, ये भी एक बहुत ही बुरी बात है. हम समझते हैं कि बस मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही नेक हूँ, मैंने ही जन्नत में जाना है, बाकी हर शख्स जहन्नमी है. और जिस जमात को मैं सपोर्ट करता हूँ वो जमात इस दुनिया में इनकलाब लेके आएगी. यहाँ पे कौन सी जमात जो है उसको मौका नहीं मिला हुकूमत करने का? यहाँ पे MMA को मौका नहीं मिला. यहाँ पे मौलवियों से लेकर लिबरल्स तक सबको मौका मिला है ना. हमने सबको देखा हुआ है. बात ये कि जब तक आप ये मानेंगे नहीं कि आप मुनाफिक हैं, आप मानेंगे नहीं आप झूठे हैं, आप मानेंगे नहीं आप नालायक हैं. इस मुल्क में आज कहते हैं सुबह 8, सारी दुनिया में हम जाते हैं वहाँ पे 7 बजे लोग वर्क प्लेस पे होते हैं, 6 बजे वहाँ पे सब सन्नाटा है, लोग घरों को चले जाते हैं. आप 2 बजे मार्केटें बंद करने पे शोर मचाते हैं. आप सुबह उठते नहीं है. कौन सा अल्लाह रसूल का नाम है? आपको फजर, आप मतलब रमजान में, अब आप देखिए रमजान में आप क्या करते हैं, आप सारी रात जागते हैं, सुबह सैरी करके सो जाते हैं. तो दुनिया जो है वो अकदार पे चलती है. जो अमल है ना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी. बातों से नहीं बनती. बातें तो देखे ना, यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है वो एक सेशन के 4-4 लाख लेते हैं, दूसरों को कहते हैं यार पैसा कुछ नहीं होता. भाई पैसा कुछ नहीं होता तो तुम 2 रुपए में आके सेशन कर दो. तो हमारा मसला ये है कि हमने एक तो ये आधे से ज्यादा तो बेड़ा गर्क मोटिवेशनल स्पीकर्स ने किया, जो रह गया था वो वीलॉगर्स और यूट्यूबर्स ने कर दिया है. झूठ और सच को ऐसे गड़मट कर दिया है कि अब आप एड़ी चोटी का जोर लगा दें, आप दूसरी बार पैदा हो जाए, आप उनके सच और झूठ को सीधा नहीं कर सकते. तो आखिरी एक मैशत पे भी बात है कि हम ना लायक हैं, हम ना अहल हैं. हमने रियासती इदारों को बाप का माल समझा. मैं एक रियासती इदारे में काम कर चुकी हूँ, मैंने 11 साल वहाँ पे गुजारे और मैंने प्राइवेट मीडिया में भी काम किया. स्टेट आपसे पूछता है, एक मिनट का हिसाब लेता है. आपने रियासत को वाकई माले गनीमत समझा और सारे इदारों में. राइट, आई एम शॉर्ट ऑन टाइम, सो सॉरी. मैं गुजारिश करूंगा कि मैं नादिया को भी इस हॉट डिस्कशन में शामिल करूं. तंजीला ने, नादिया, बहुत बड़ी बात कर दी है और मेरे दिल की बात कर दी है. हमें एतराफ़ करना होगा कि हम मुनाफिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं. प्लीज आंसर आसमा. देखिए, जो आपका जर्नलिज्म होता है ना, उसमें बहुत करेज की जरूरत होती है, उसमें बहुत आप एट रिस्क करके चीजें टेकअप करते हैं. मैं क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया से भी बहुत ज्यादा एसोसिएटेड हूँ और वहाँ पे भी मैं काम करती हूँ, वहाँ हमें एम्पावर किया जाता है, वहाँ पे हमें ये स्ट्रेंथ दी जाती है फाइनेंशियली भी और सपोर्ट वाइज भी कि तुम काम करो, वी आर एट योर बैक. यहाँ पे जर्नलिस्ट कॉम्प्रोमाइज है. यहाँ जर्नलिस्ट को कॉम्प्रोमाइज उसकी एंटिटी रखी जाती है ताकि उसे अपने मुताबिक मैनिपुलेट किया जा सके जब चाहे. आप देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कितने हैं जिन्हें आपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया है, जो कि अपनी मर्जी से फेयर जर्नलिज्म कर सकें, जैसे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है. हमारे यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन ये है कि जर्नलिस्ट का हमारा काम ये है कि अगर बारिश हो रही है तो वो ये बताए कि बारिश हो रही है. इनफैक्ट जर्नलिस्ट का काम ये है कि अगर बारिश हो रही है वो जाके खिड़की खोले, देखे बारिश हो रही है और आपको कंफर्म करे कि जी बारिश हो रही है. लेकिन हमारे पास ये एम्पावरमेंट नहीं है, हमारे पास उसकी बैक स्ट्रांग नहीं है. ये सबसे ज्यादा वनरेबल और कॉम्प्रोमाइज्ड एंटिटी है हमारी आपकी पूरे सिस्टम की. फिर भी दे आर लाइक वॉइसेस जो कि आपको सरफेस करते टाइम में अगेन नजर आती हैं, जिन्होंने प्राइस पे की है. मतलब लाइक हमारे पास क्या क्या गौरन आया आपके, हम कैन वी रिप्लेस अर्शद शरीफ साहब, वी कांट.
مگر وہ ایک ایسی ایک انسپریشنل پرسنالٹی ہمارے پاس گزری ہے، ان کو فالو کرتے ہوئے اور بہت سے لوگ ہیں. تو سچویشن گرم نہیں ہے، لیکن ہماری سوسائٹی، ہماری یہ جسٹس سسٹم ہے نا، یہ اس طرح کام کرتا ہے کہ ہمارا جرنلسٹ کبھی اسٹرانگ نہ ہو، کبھی وہ انڈیپینڈنٹ نہ ہو، کبھی وہ فائنینشلی اسٹیبلش نہ ہو کہ اسے لفافہ اٹریکٹ ہی نہ کرے. ایک بندہ کیوں بائی کرے گا، سول سیل کرے گا جب اس کو ضرورت ہوگی. اس طرف ہم نہیں دیکھتے. ہم ان لوگوں کو پن پوائنٹ کرتے رہتے ہیں، ہم یوٹیوبرز کو پن پوائنٹ کرتے رہتے ہیں. وہ بیچارے کیا کریں جب آپ کی سیٹ اپ میں ان کی جگہ ہی نہیں ہے. بریلینٹ یوٹیوبرز، بریلینٹ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، دے آر ناٹ گیٹنگ سیٹلڈ ان دی سسٹم. تو وہ جو ایک مونوپولسٹک قسم کا ایک ایٹماسفیئر ہے، ایک ایسے سچویشن ہے جہاں پہ آپ کا جرنلسٹ ورنیبل ہے، وہاں پہ یہ مسئلے تمام ہوتے ہیں. رائٹ تو یہ رائٹ ایک اوپینین ہے کہ اس ڈائریکشن میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. ہم اس ڈائریکشن اگنور کر کے صرف انہیں بلیم کر رہے ہوتے. دے آر پیپل ود فیملیز، دے آر پیپل ود رسپانسبلٹی. ان کو یہ سوسائٹی جب اسٹرینتھن کرے گی نا، تو پھر جرنلزم خود یہاں پہ کلٹیویٹ ہوگا، گرو کرے گا، فلرش کرے گا. ابھی تو ماشاءاللہ ویسے جیسے میں نے کہا نا کہ آئی ہیو ہائی ہوپس فار مائی کنٹری اینڈ مائی پیپل، یہ ہم انہیں چند گنے چنے لوگوں کی وجہ سے وی آر پراؤڈ. بٹ اف دا سوسائٹی ہے، اف دا سسٹم ہے، یہ بہت فرٹائل ہمارے پاس ایک ایسپیکٹ ہو سکتا ہے. رائٹ. نادیہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ رائٹ، نادیہ کہ ہماری آواز نہیں آ رہی، کوئی تکنیکی وجوہات کی. جویریہ، یقیناً میں آج سیاست، معیشت، میڈیا، یہ ساری باتیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک بہتر معاشرہ چاہیے. ہمیں ایک سوسائٹی چاہیے جس میں ہمارے بچے محفوظ ہوں، جہاں پہ ہم اگر چائے پی رہے ہوں کسی ہوٹل پہ تو ہمیں یہ خوف نہ ہو کہ کوئی ہمارا موبائل چھین کے چلا جائے گا. ہمیں یہ خوف نہ ہو کہ ہمارے گھر میں رات کو ڈاکو گھس آئیں گے. ہمیں یہ خوف نہ ہو کہ ہم لاپتہ ہو جائیں گے اور ہمیں کوئی ڈھونڈ بھی نہیں پائے گا. اور آج کی سوسائٹی اتنی، میں جانتا، جس طرح میں نے شروع میں بتایا، 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، 3 کروڑ لوگ ذیابیطس کا شکار ہیں، 8 کروڑ لوگ نفسیاتی ہیں، پولیو اربوں ڈالر لگنے کے بعد ختم، ہیپیٹائٹس، ٹی بی. کیا پرابلم، مطلب میٹرک انٹر کی چیٹنگ ختم کرانا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. پیپر امتحان سے پہلے آؤٹ نہ ہو، یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. جویریہ، اس سوسائٹی کا علاج کیا ہے؟ مطلب وہ کون سا ڈنڈا ہے جو اس معاشرے کو سیدھا کر سکتا ہے؟ جویریہ، ووٹ کا ہی ڈنڈا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم ووٹ دیتے ہیں، وہ مل کسی اور کو جاتا ہے، ہم نے دیا کسی اور کو ہوتا ہے. میں کیونکہ بہت دل گرفتہ رہی ہوں ان 2-2.5 سالوں میں شوہر کی شہادت کی وجہ سے اور ان کے بے امانہ قتل کی وجہ سے. تو جب الیکشن ہو رہے تھے تو میں باہر نکلی تو میرا گلہ دور ہو گیا اس قوم سے کہ نہیں، یہ قوم نکلتی ہے، یہ زندہ قوم ہے، یہ اپنے جو ہے وہ فرائض کو سمجھتی ہے. لیکن جس طریقے سے چیزوں کو آگے مینیپولیٹ کیا گیا اس سے مجھے بہت افسوس ہوا. تو جب تک ملک میں ایک اصل جمہوریت، ایک پاورفل وزیر اعظم نہیں آئے گا جو کہ کٹ پتلی نہ ہو کسی کی بھی، جو کہ کمپرومائز نہ ہو. ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ کمپرومائز اس لیے ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ کرپشن اور لوٹا ہوا پیسہ ہے، اور ان کے جو نام ہیں وہ عالمی تحقیقاتی اداروں کے جو سکینڈلز ہیں ان میں آ چکے ہیں. میں لوکل الزامات کی بات نہیں کر رہی، میں باہر کے ملک سے جو تحقیقاتی صحافیوں نے ان کی کرپشن اور ان کے پیسے کو نکالا، وہ شخص جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ کمپرومائز ہوتا ہے، وہ اپنے لیے چیزیں کرتا ہے. دوسرا، ہمارے ملک میں جتنے بھی اداروں کے سربراہان ہیں ان پہ پابندی ہونی چاہیے کہ جب آپ چاہے استعفیٰ. جویریہ، I'm out of time. So sorry to interrupt. بہت شکریہ آسما، جویریہ، نادیہ، آپ چاروں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں. آخر میں شہید ارشد شریف کے قاتلوں کے لیے میں اپنے رب سے یہی دعا کروں گا کہ ان کو کٹہرے میں لائے، ان کے ساتھ وہ کرے جس کے وہ حقدار ہیں. کیونکہ جب تک ہماری دنیا میں ان قاتلوں کو، ان چوروں کو، ان لٹیروں کو سزا نہیں ملے گی، ہمارا معاشرہ نہیں بدلے گا، معیشت نہیں بدلے گی، سیاست نہیں بدلے گی. کل ملیں گے، آپ سے اپنا خیال رکھیے گا.